अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों से बड़ी तशवीशनाक और ख़तरनाक ख़बरें आ रही हैं। आपने सुना होगा कि काबुल, कंधार, पक्तिका, हलमंद और खोस्त में पाकिस्तान की मुबैना कार्रवाइयों के बाद जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान हुकाम ने 48 घंटों के लिए जंगबंदी की दरख्वास्त की है। अब इसका असल मुहर्रिक बड़ा ही खौफनाक वाक़या था, और जिस पे कोई भी मुल्क खामोश नहीं रह सकता। और वो ये था कि अफ़गान फोर्सेस की ने आज यानी बुध की अलग सुबह बाब दोस्ती समेत चमन के आसपास कोई 5 इलाके थे, 5 पोस्टें थीं जहाँ पे हमला किया। सैकड़ों फौजियों ने धावा बोला। वहाँ से फिर पाकिस्तानी कुछ फौजी और कस्टम्स के हुकाम को अगवा करके ले गए। उसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद उनकी जो बेहुरमती की गई, उनकी लाशों की, उनकी यूनिफॉर्म्स की, और काफ़ी, और बार बार वो फिर भी सोशल मीडिया पे वो चीज़ें चलाई भी गई। पाकिस्तानी फौजियों के साथ यही काम और उनकी यूनिफॉर्म्स के साथ लोगर और कुनड़ सूबों में भी हुआ था, जब उनकी फौजियों की और उनकी वर्दियों की बेहुरमती की गई। तो हमी और बड़े तौहीन आमेज़ अंदाज में जश्न भी मनाया गया, बकौल उन लोगों के जो जश्न मना रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान पे फतह हासिल कर दिया। अब इन दोनों वाक़यात के बाद, जो कि ऊपर नीचे 2 दिन हुए हैं, पाकिस्तान ने बिल आखिर ये लगता है फ़ैसला कर लिया है हतमी जवाबी कार्रवाई का, अफ़गान तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाने का, वो जगह जहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजू भी छुपे हुए हैं। अब पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि ये रद्द-ए-अमल खालिसन दिफाई और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, न कि किसी बैरूनी इशारे पे। और जो कहा जाता है कि एनफ इज़ एनफ, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि अब अगर सरहद की पार से कोई कार्रवाई हुई, सरहदी खिलाफ वर्जी हुई, जिसको अफ़गान, वो लोग जो पाकिस्तान से बड़ी नफ़रत करते हैं, बार बार ड्यूरेंड लाइन कहते हैं, तो पाकिस्तान ने ये एक बार फिर वाज़े किया है कि ये बाकायदा दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद बैन अवी तौर पे मानी गई तस्लीम शुदा सरहद है। और इसके इस तरफ अगर कोई हमला हुआ तो फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जाके जवाबी हमले किए जाएंगे, भले वो एयर फोर्स इस्तेमाल करनी पड़े या फ़ौज इस्तेमाल करनी पड़े या कोई और भी तरीका हो, अपने दिफा के लिए, दहशत गर्दों की बेखुनी के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए। और ये कि अब किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। आपने ये भी सुना होगा कि बुध के रोज़ भी और अगज़ई एजेंसी में 6 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए। एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो बारूदी सुरंगें लगाई जाती हैं इनके रास्ते में, उसके नतीजे में। तो ये मतलब मुसलसल एक हफ्ते के दौरान अब कम अज़ कम कोई 70 फ़ौजी तो बराह रास्त इस नौयत के हमलों में शहीद हुए हैं सरहदी इलाकों में। और अब ये लगता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ कोई रू रियायत करने की बजाय बराह रास्त कार्रवाई की ठान ली है। अब ऐसा लगता है कि जो अक्टूबर 2001 में तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका की क़यादत में एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई थी, पाकिस्तान ने भी अब अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के ठिकानों को ठिकाने लगाने के लिए वैसी ही जंग का आगाज़ कर दिया है, बराह रास्त एक फ़रीक बनकर। इसलिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, ETIM हो, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान हो, या दाइश हो, ये तमाम पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी का ज़रिया बने हुए हैं। अब ये ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जबकि लाखों अफ़गान शहरी हर महीने, हर साल पाकिस्तान आते हैं हस्पतालों में इलाज के लिए, तालीम के लिए, कारोबार के लिए, रिहाइश के भी मौक़े हैं। अब अगरचे पाकिस्तान ने सबको वापस जाने का कह दिया है कि बग़ैर वीज़े के यहाँ कोई नहीं आ सकता, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अफ़गानिस्तान की जो मुस्तकबिल इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासिर हैं, मैं उसको मुस्तकिल इस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ, वो लोग जो कि सदर हामिद करज़ई से लेके मौजूदा अफ़गान तालिबान की हुकूमत तक तौर पे जो सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं,
اس کا حصہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حامد کرزئی کے زمانے میں یہ نیشنل ڈائریکٹریٹ آف کے برابر ہے، اور طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد اب اس کو کہا جاتا ہے جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس. اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق شمال سے ہو، جنوب سے ہو، مشرق سے ہو. انہوں نے پاکستان کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا. زیادہ تر وہ راگ الاپتے رہے ہیں، بھارت کے نظریاتی طور پہ وہ زیادہ قریب رہے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ وہی عناصر ہیں جو کہ پاک افغان تعلقات کو مزید خراب کرنے میں کے لیے مسلسل سرگرم ہیں. انہی کی کارروائیوں کا نتیجہ یہ حالیہ واقعات کی صورت میں بھی نظر آیا، جس میں پاکستانی فوجیوں اور سرکاری اہلکاروں کی لاشوں کی بے حرمتی اور توہین کی گئی، جو نہ صرف انسانی اقدار بلکہ ان اقدار کے بھی خلاف ہے، ان ثقافتی مذہبی اقدار کے بھی خلاف ہے جس کا پرچار خود تمام طالبان رہنما کرتے ہیں. انسانی اخوت اور بھائی چارے کی وہ بات کرتے ہیں. تو جو کچھ لاشوں کے ساتھ اور پاکستان کی فوجیوں کی یونیفارمز کے ساتھ ہوا، جس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، وہ یقیناً تمام اقدار کے خلاف ہے، اور دو طرفہ تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی ایک دانستہ کوشش بھی ہے. یعنی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس میں اس وقت تک کافی کامیاب معلوم ہوتی ہے. شاید اسی کے تناظر میں سراج الدین حقانی نے اپنے پکتیا میں کسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑی دردمندانہ اپیل بھی کی. گزشتہ روز یہ کہا کہ میں اپنے تمام دوستوں سے، اس کا ظاہر مراد تھی ان کی آفیشلز جو حکام ہیں اور وزراء ہیں، کہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے معاملات بگڑ جائیں. اور یہ کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جہاد میں کبھی شریک بھی نہیں تھے، وہ بڑے بڑے دعوے نہ کریں، عوام کو نہ اکسائیں، جذبات کو نہ ابھاریں دوسرے لوگوں کے خلاف. ظاہر ہے انہوں نے براہ راست پاکستان کا نام بھی نہیں لیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سراج الدین حقانی نے ایک لحاظ سے بڑے محتاط انداز میں طالبان قیادت اور حکومت کے اندر، اور خاص طور پہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے جو موجود اختلافات ہیں ان کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے. اب جو باتیں سراج الدین حقانی کی طرف سے یا ایسے ہی دوسرے لوگ جو کہ حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے مسلسل جو پیغام رسانی ہے وہ یہی ہے کہ سوچ بچار کے ساتھ تمام اقدام کرنا چاہیے. اب خاص طور پہ آپ دیکھیں گے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو کہ سابقہ شمالی اتحاد کے سربراہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے ابھی ہاتھ میں ہے، امریکہ میں وہ رجسٹرڈ ہے، اور اس کے لوگ تاجکستان میں بھی موجود ہیں. اب وہ بھی طالبان کے خلاف ہیں، مسلسل ان کے خلاف اپنی ایڈوکیسی کرتے رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے انہوں نے طالبان کے خلاف حملوں کا خیر مقدم بھی کیا ہے. حتیٰ کہ نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سروسز یعنی امر اللہ صالح جو اس کے سابق سربراہ تھے، انہوں نے بھی خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ پاکستان نے اب بالآخر یہ احساس کیا ہے کہ وہ جن لوگوں کو کہتے تھے کہ ان کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، پاکستان ان کی سپورٹ کرتا رہا، اور آج انہی لوگوں نے پاکستان کے خلاف یہ اقدامات کیے ہیں. میں نہیں یہ کہتا کہ تمام افغان قیادت جو طالبان کی قیادت ہے وہ اس طرح کی ہے، لیکن وہاں پہ موجود چند عناصر ہیں جو بڑے سسٹمیٹک انداز میں خاموشی کے ساتھ اپنا پاکستان مخالف مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. اب ایک طرف اسی کانٹیکس میں اگر انڈیا کا ذکر کریں تو انڈیا ماضی میں تاجکستان کے سرحدی علاقے سے اس وقت کے شمالی اتحاد کو امداد فراہم کرتا تھا. اس کے لیے اب مشکل ایک پیدا یہ ہو گئی کہ انہوں نے بڑا خیر مقدم کیا ہے امیر متقی کا، وزیر خارجہ کا، اور بالکل ایک ریڈ کارپٹ انہوں نے بچھا کے جگہ جگہ ان کی بڑا ایک لحاظ سے جشن منایا کہ 4 سال کے وقفے کے بعد افغان وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا. افغانستان کی ایمبیسی بھی کھل گئی، وہاں پہ بھارت کی ایمبیسی بھی اب کھل جائے گی. لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا انڈیا نے کوئی ایک غلط سٹروک کھیل لیا ہے؟ اجیت دوول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اپنے طریقے سے اپنے تئیں بڑا زبردست کام کیا، امیر متقی کو بلا لیا نئی دلی، کئی دن ان کی مہمان نوازی کی، دارالعلوم دیوبند جو ہے اس کی بھی زیارت کروا دی، وہاں پہ خطاب بھی کروا دیا. لیکن کیا بھارت نے یہ سٹروک کھیل کے کچھ خود کو تنہا کر لیا ہے؟ کیونکہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ تاجکستان میں موجود ہے، تاجکستان خود افغان طالبان کے خلاف ہے، اور افغان طالبان کے خلاف ہی
یہ پہلے مدد دیتا رہا ہے شمالی اتحاد کو، تو کیا وہ تاجکستان دوبارہ بھارت کو افغان طالبان کی مدد کرنے کی جسارت کرے گا، خاص طور پہ جبکہ دوسرے وسطی ایشیائی ممالک تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، یہ خود افغان طالبان کے ساتھ تعلقات تو اچھے رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن مسلسل 4 سال سے جو انہوں نے حالات دیکھے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا چین پہ بعد میں آتے ہیں، تو بنیادی طور پہ بھارت نے ایک ایسا سٹروک کھیلا ہے جو اس کے تئیں پاکستان پہ برتری حاصل کرنے کے لیے، لیکن کیا اب جب کہ پاکستان نے کھلم کھلا ایک حتمی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف، تو کیا بھارت تنہا نہیں ہو جائے گا؟ کیا اس کے ذریعے امریکہ اور خاص طور پہ اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ بھارت سے ویسے ہی شاکی ہیں، نریندر مودی کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی اچھی الفاظ میں ذکر نہیں کیا ہے، تو کیا اس امیر متقی کی آؤ بھگت کرنے کے سبب ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر بھارت کو مذاق کا نشانہ بنائیں گے؟ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، لیکن بھارت کا دورہ جو تھا اس میں بہت ساری اس نے تقسیم پیدا کی، خود بھارت کے اندر بھی امیر متقی کے دورے کی وجہ سے کانگریس پارٹی نے اس کی مخالفت کی، صحافیوں نے اور خواتین نے کو پریس کانفرنس میں بلائے نہ جانے کی وجہ سے، حالانکہ بعد میں ان کے لیے خصوصی پریس کانفرنس کی گئی، آ، حتیٰ کہ جو معروف جو شاعر ہیں، فلاسفر بھی ہیں ایک لحاظ سے، جاوید اختر صاحب، انہوں نے تو انتہائی سخت موقف اپنایا اور کہا کہ طالبان کے کسی بھی وزیر یا نمائندے کو بھارت مدعو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تو ہو گیا بھارت اور تاجکستان کے، وہ شاید ایک تنہا بھارت ہو جائے گا اس حوالے سے، جبکہ پاکستان نے باقاعدہ ایک کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے، انف از انف کہہ دیا ہے۔ اب امریکہ نے بھارت کی جانب سے اس طرح کھل کر تعلقات بڑھانے کے اقدام کی حمایت کی ہے کہ طالبان کے ساتھ جو جتنی آگ بھگت ہوئی ہے، یا پھر بھارت کو طالبان کے لیے جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ آپ چلے جائیں، امیر متقی کو اجازت مل گئی تھی، وہ درپردہ مودی حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اب یہ سوالات اس بات کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ عالمی سفارتی سطح پر طالبان کے ساتھ روابط، خاص طور پر بھارت جیسے ملک کی جانب سے، اب ایک متنازع اور حساس معاملہ بنتے جا رہے ہیں، جس کے اثرات خطے میں پھیلتی کشیدگی اور طاقت کے نئے توازن پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ کیا روس، جس نے افغان طالبان حکومت کو تسلیم کر رکھا ہے، اب بھی کابل کے ساتھ قریبی روابط جاری رکھے گا جیسے اس نے تسلیم کیا ہوا ہے؟ اور یہ اور بھی مشکل ہو سکتا ہے اگر چین بھی پیچھے ہٹ گیا تو، کیونکہ چین کا نے اپنا سفیر بھیجا تھا کابل، اور کابل کا سفیر خود قبول کیا تھا، ابھی تسلیم اس نے نہیں کیا ہے، لیکن افغانستان کو پاکستان کے ساتھ ایک مسلح تنازع کا اگر یہ سامنے ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو کیا چین ویسے ہی سرگرمی کے ساتھ طالبان کے ساتھ انگیج کرے گا، یا پھر وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا؟ اس لیے اس وقت یہ سوال گردش میں ہے، اسپیکولیشن بھی ہے کہ کیا یہ حملے پاکستان نے جو کارروائی کی ہے افغانستان کے اندر مبینہ طور پہ دہشت گردی کے ٹھکانوں پہ، وہ سی آئی اے کے اشارے پہ کیے ہیں، کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے باگرام ایئر بیس لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اور یہ کہ پاکستان کو اکسایا ہے اس بات پہ کہ آپ کہیں کہ اب بہت ہو چکی ہے، اب ہم دہشت گردی سرحد پار سے قبول نہیں کریں گے۔ اب یا پھر پاکستان نے از خود یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ مسلسل پاکستان میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی نظر ہو رہے ہیں۔ اس کا مکمل جواب تو ابھی دستیاب نہیں ہے، لیکن کچھ نکات ہیں کہ یقیناً آپ اس پہ ایک تانا بانا ضرور بنا جا سکتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عالمی طاقتیں، خصوصاً امریکہ، طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان کی پوزیشن کو مستحکم کر رہی ہیں، اس کو اکسا رہی ہیں یا حوصلہ افزائی کر رہی ہیں کہ آپ یہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ کیا افغان طالبان حکومت کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ خاص طور پہ بہت عرصے سے ہم باتیں سن رہے تھے کہ حقانی نیٹ ورک ہے، سراج الدین حقانی وزیر داخلہ، ان کو کافی اختلاف ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو اختلاف تھا، خاص طور پہ خواتین کی تعلیم اور ان کی ملازمتوں کے حوالے سے جو سخت قسم کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جس طرح خواتین گھروں میں بند ہیں۔ تو
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں چین کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا، کیونکہ اس کے اپنے خدشات ہیں۔ اس نے اب تک حتی الامکان کوشش کی کہ طالبان کے افغانستان کو انگیج رکھا جائے، لیکن 20 اگست کو پاکستان افغانستان چین کا جو سہ فریقی اجلاس ہوا کابل میں، آ، اس کا مشترکہ اعلانیہ جاری نہیں ہوا، کیونکہ طالبان نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس میں کسی دہشت گرد گروہ کا نام نہیں لکھیں گے، ٹی ٹی پی یا ETIM، کیونکہ چین، روس، ان سب کا یہ ماننا ہے، پاکستان سمیت، کہ یہ گروہ وہاں پہ موجود ہے، ان کی قیادت باقاعدہ وہاں پہ سرگرم ہے اور اپنے پڑوسی ممالک کے لیے خطرے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تو یہ، چونکہ چین نے اس مشترکہ اعلانی میں وہ نام ان گروہوں کے شامل کرنے پہ اصرار کیا تھا، طالبان نے نہیں مانا، جس کے بعد سے چین نے خاصی حد تک خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور ایک بالواسطہ سگنل یہی ہے کہ دہشت گردی اور خواتین کے معاملے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جو انتہائی احتیاط اور سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے۔ عام افغانوں کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کو مسلسل برا بھلا کہہ کر اس پر الزام تراشی کر کے پھر بھی نرم رویے کی توقع رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کہ پاکستان نے طویل عرصے تک ان کا ساتھ دیا۔ اب بھی پاکستان تیار ہے، اب بھی پاکستان میں بے شمار افغان موجود ہیں، ان کے لیے سفری سہولتیں، میڈیکل کی سہولتیں، تعلیم کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ روس کے خلاف مجاہدین کی حمایت کی وجہ سے پاکستان بدنام ہوا۔ امریکہ نے جب دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی تو اس کی حمایت پاکستان نے کی، ساتھ ہی طالبان کی بھی حمایت کی، جس کی وجہ سے امریکیوں کو اگست 2021 میں یہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اب اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو مسلسل بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب وہی انہی طالبان کے نمائندے امیر متقی نے دلی میں بیٹھ کر کچھ ایسے بیانات دیے کہ جو کہ کسی طریقے سے دو طرفہ تعلقات کے لیے اور پاکستان کے امیج کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا یہ رویہ جو ہے پاکستان میں افغانوں کے لیے کسی قسم کی بھی جو خیر سگالی کے تھوڑے بہت جذبات تھے، اس کو مزید ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا جو افغانستان کی مستقل اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی اس کی خفیہ ایجنسی میں وہ لوگ جو کہ گزشتہ 20-25 سالوں سے اس ادارے میں کام کرتے رہے ہیں، وہ اس وقت سرگرم ہے اور پاکستان افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے وہاں پہ موجود دہشت گرد گروہوں کا انہوں نے سہارا لیا ہوا ہے، چاہے TTP ہے، چاہے بلوچ لبریشن آرمی ہے، چاہے داعش ہے، چاہے IMU ہے، اور ان کو گروہوں کو استعمال کر کے پڑوسی ممالک کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو بڑے سوچ بچار کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اس صورتحال کا جائزہ اور اس کا ادراک کرنا ہے، کیونکہ جذباتی فیصلوں سے حالات محض مزید خراب ہوں گے، اور یہ افغان حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ محض اپنی خواہشات کی بنیاد پہ ایک ریاست کو نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ خواہشات کے ساتھ ساتھ دوسرے جو گروہ ہوتے ہیں اس ملک کے اندر موجود، اور پھر دوسرے ممالک جن سے مدد کی توقع کی جاتی ہے، ان کی خواہشات کو بھی سامنے رکھ کر آپ تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ یہ یک طرفہ ٹرین بالکل نہیں ہے بین الاقوامی تعلقات، اور نہ ہی یک طرفہ طور پر کوئی ایک گروہ کسی ایک ملک پہ مستقل حکومت کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔